बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं हूं फार काज़मी। और मोटरवे ज्यादती केस के अहम मुलजिम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुलजिम शफकत ने खातून से मुबैना ज्यादती का एतराफ़ कर लिया है। मोटर ज्यादती केस में पुलिस ने अहम मुलजिम को कल रात गिरफ्तार कर लिया है। इसकी गिरफ्तारी दीपालपुर से अमल में लाई गई है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुलजिम शफकत को दीपालपुर से गिरफ्तार किया। लाहौर मोटर ज्यादती केस का मरकजी मुलजिम आबद अली, उसको पुलिस हनूज गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि एक और मुबैना मुलजिम वकार हुसैन के बाद उसके साले अब्बास ने भी पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस राय के मुताबिक मुलजिम वकार हुसैन का इस वाक़े से कोई ताल्लुक साबित नहीं हुआ, ना ही खातून ने वकार हुसैन को शनाख्त किया। पुलिस राय के मुताबिक वकार हुसैन का DNA टेस्ट आने के बाद इस बात का फैसला किया जाएगा कि वकार हुसैन इस वाक़े में मुलव्वस है या नहीं है। लेकिन सबसे अहम डेवलपमेंट उस वक्त हुई जब वकार हुसैन ने पुलिस को तफ्तीश के दौरान आबद अली के एक और साथी शफकत के बारे में यह बताया कि वो आबद के साथ मिलकर वारदातें करता रहा है। पुलिस ने शफकत को कल रात ही गिरफ्तार कर लिया और कल रात की तफ्तीश के बाद ये बात सामने आ रही है कि मुलजिम शफकत ने इस बात का इतराफ़ कर लिया है कि वो लाहौर मोटरवे पर गुजरपुरा के करीब खातून से मुबैना ज्यादती में मुलव्वस है। अब उसका भी DNA टेस्ट कराया जा रहा है और पुलिस के मुताबिक उसका DNA आने के बाद ये बात मुसद्दका हो जाएगी कि क्या यही मुलजिम है जिसने ये इस वाक़े के अंदर जो है घिनौना किरदार अदा किया। पुलिस ने कल इसकी गिरफ्तारी को सीगा राज में रखा था, लेकिन इसका नाम गुज़श्ता 24 घंटों में मीडिया पर मंजरे आम पर आ चुका था और मीडिया पर उसका नाम घूम रहा था। और शायद इसकी वजह ये हो कि पुलिस ने दूसरे मुलजिम आबद अली को गिरफ्तार करने के लिए उसका नाम इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर शफकत ही असल मुलजिम है या मुलजिम आबद अली का करीब साथी है तो फिर आबद अली के पास घबराने के अलावा कोई चारा नहीं, क्योंकि दो में से अगर एक मुलजिम गिरफ्तार हो गया है और वो ये कह रहा है कि वो इस वाक़े में मुलव्वस है और उसने ये वारदात सर अंजाम दी है और ये वारदात दूसरे आबद अली के साथ ही सर अंजाम दी है, तो एक बात तो तय होगी कि पंजाब हुकूमत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें जिन दो मुलजमान का नाम दिया था उनमें एक आबद अली था और दूसरा मुलजिम वकार हसन था। लेकिन वकार हसन का इसमें केस में के अंदर बेगुनाह होना साबित हो गया है, जबकि दूसरा मुलजिम वकार हसन की निशानदेही पर पकड़ा गया वो शफकत है और शफकत का DNA जो है टेस्ट हो रहा है और अगर वो भी मैच कर गया तो फिर यकीनी तौर पर ये मामला जो है वो अपने अंजाम को पहुंच जाएगा कि इस वाक़े में जो दो मुलजिम इन्वॉल्व थे उनमें एक आबद अली है और एक शफकत अली है। ज़रा ये कहते हैं कि पुलिस ने जाए वक़ूआ के ऊपर जो जियो फोरेंसिक की थी, जो वहाँ पे DNA इकट्ठा किया था जो कि खातून के कपड़ों और मुलजिम के बालों, फिंगरप्रिंट्स और दीगर खून के अज्जा से इसको चेक किया गया और इसको पंजाब फॉरेंसिक लैब में भेजा गया, तो उसी से ये इंकशाफ हुआ था कि इस वाक़े के अंदर एक मुलजिम है जिसका नाम आबिद है, उसका DNA मैच कर गया। यह खातून लाहौर से गुजरांवाला जा रही थी और रात 2, 2:30, 3 बजे जब इस गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हुआ गुजरपुरा के करीब, तो वहाँ पर दो मुलजमान आए और उन्होंने इस खातून के ऊपर तशद्दुद भी किया, इसको गाड़ी से निकाला और इसे मुबैना तौर पर उसके बच्चों के सामने ज्यादती का निशाना बनाया। ये इतना घिनौना वाक़या था कि पूरे मुल्क में इसकी बाज़ गश्त सुनाई दी और इस पर बहुत ही ज़बरदस्त रिएक्शन भी आया। पुलिस ने फौरी तौर पर इसके ऊपर जो अपना पहला वर्डिक्ट दिया था वो तो CCPO का रिएक्शन था जो पूरी कौम ने देखा और उस पर जो रिएक्शन कौम का आया वो भी पूरी कौम ने देखा। अब इस वाक़े के हवाले से अगर ये समझा जाए कि पुलिस मुलजमान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है, तो इसमें कुछ ही दिन पहले जब ये मुलजिम आबद अली और वकार हुसैन पकड़े गए थे तो उस वक्त भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी पंजाब हुकूमत पूरी की पूरी बैठी और मुल्क की तारीख में या दुनिया में हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि पंजाब हुकूमत के सरकर्दा लोग या किसी भी हुकूमत के सरकर्दा लोग बैठे हों और बैठ कर ये बताए कि हम मुलजमान तक पहुँच गए हैं लेकिन उन्हें पकड़ नहीं सके। तो इसमें पुलिस का कोई बहुत बड़ा किरदार नहीं है, ये किरदार पंजाब फॉरेंसिक लेबॉरेटरी का है कि जिन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया। दूसरा अहम किरदार
وہاں پہ جو موبائل کے ٹاورز لگے ہیں اس ایریا میں اس ڈیوریشن کے دوران یعنی جب یہ واقعہ ہوا کالز کتنی کی گئی اور کس کو کی گئی اس کا جب اندازہ لگایا گیا تو وہاں پر عابد علی کا نام سامنے آیا اور وقار الحسن کا نام سامنے آیا. تو ایک ملزم وقار الحسن تھا, ایک عابد علی تھا جس کو پریس کانفرنس میں سامنے لایا گیا. لیکن ملزم عابد علی نے یہ بتایا, ملزم عابد علی نے بلکہ وقار الحسن اس نے اپنی تصویر دیکھی اور پھر خود کو ماڈل ٹاؤن پولیس کے حوالے کر دیا اور اس کا ڈی این اے بھی کرایا گیا. اس نے یہ بتایا کہ اس کا ایک سالہ عباس ہے, وہ اس کے موبائل کو اکثر استعمال کرتا ہے, تو جس سم سے کال گئی ہوگی یا آئی ہوگی وہ اس کے سالے عباس کے زیر استعمال ہے. اس کے بعد عباس نے بھی کل گرفتاری دے دی اور اس نے بھی یہ کہا جی کہ ملزم عابد علی سے اس کا رابطہ ضرور ہے اور وہ چھوٹی موٹی وارداتوں میں ملزم عابد علی کے ساتھ انوالو بھی رہا ہے, لیکن گزشتہ 10 روز سے اس کا کوئی رابطہ نہیں ہوا. اور اس کے پاس جو سم اس کے بہنوئی کی تھی وہ سم یا وہ موبائل عابد علی بھی یوز کرتا رہا ہے. تو یہ دو ملزم جو پکڑے گئے تھے, اس کے بعد وقار الحسن نے دوران تفتیش بتایا یا عباس نے اس بات کا انکشاف کیا, لیکن عباس چونکہ بعد میں آیا اور وقار الحسن پہلے سے موجود تھا تحقیقاتی اداروں کی تحویل میں, اسی کے انکشاف پر شفقت نامی ایک ملزم کو اٹھایا گیا, کچھ لوگوں کو شیخ پورہ سے اٹھایا گیا, کچھ کو دیپال پور سے اٹھایا گیا. تو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے بڑی تیزی سے اس پہ ایکٹ کیا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملزم کو جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں یہ شفقت ہے, اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا ہے. اس سے پہلے وزیر اعظم پنجاب عثمان بزدار نے 72 گھنٹوں میں کیس حل کرنے کا سہرا اپنے سر سجایا تھا کہ سارا معاملہ چوپٹ ہو گیا, کیونکہ وقار الحسن نے گرفتاری دے دی تو دو میں سے ایک ملزم جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا. اب پولیس کے پاس ایک ہی کلو رہ گیا ہے, وہ عابد علی کا ڈی این اے جو جائے وقوع سے ملا وہ میچ کر چکا ہے اور پنجاب حکومت اور پولیس عابد علی کو مبینہ طور پر ملزم مان چکی ہے. اور اب شفقت کے بقول پولیس نے شفقت نے اعتراف کر لیا ہے, تو اب تو کنفرم ہوگا کہ عابد علی اور شفقت ہی یہ دو ملزم ہیں جنہوں نے یہ بھیانک یا گھنونا کام کیا. اب جو مجھے خدشات ہیں اور بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملزم عابد علی اس کے زندہ پکڑے جانے کا امکان اس لیے بہت کم رہ گیا ہے کہ اگر وہ واقعی ملزم ہے تو گرفتاری تو وہ دے گا نہیں, اور اگر نہیں ہے تو پھر جنہوں نے اسے ملزم بنایا ہے کیا وہ انہیں زندہ رہنے دیں گے. عابد علی کے ساتھ اس کی اہلیہ بھی روپوش ہے جبکہ ان کی بچی بھی پولیس کی تحویل میں ہے. پولیس نے کئی رشتہ داروں کو بھی پوچھ گچھ کے لیے حراست میں لے رکھا ہے, لیکن بعض پولیس ذرائع کہتے ہیں کہ شفقت کا ڈی این اے ٹیسٹ میچ کر چکا ہے اور اسے پولیس نے دیپال پور سے حراست میں لیا تھا, جبکہ کچھ ذرائع کہتے ہیں کہ ابھی اس کا ڈی این اے ہونا باقی ہے, وہ کنفیس کر چکا ہے اور اس کی گرفتاری وقار الحسن کی نشاندہی پر یا اس کے بیان پر آئی ہے. تو تحقیقاتی اداروں نے عابد کے ایک دوست کو شیخ پورہ سے پکڑا تھا, تو ہو سکتا ہے یہ وہی ملزم ہو جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو دیپال پور سے پکڑا گیا ہے, کیونکہ اسے کل پکڑا گیا تھا. تو شیخ پورہ میں ایک مبینہ دوست کو پکڑ کے جو ہے وہ تفتیش کی جا رہی تھی. وقار الحسن کے سالے عباس نے بھی خود کو شیخ پورہ میں پولیس کے حوالے کیا تھا, تو زیادہ تر ان کا جو تعلق ہے وہ شیخ پورہ کے حوالے سے. تو شیخ پورہ پولیس یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ انہوں نے یہ گرفتاریاں جو ہے وہ کی ہیں. اور عباس کے بارے میں پہلے ہی کہا جا رہا تھا کہ وہ جی ہو سکتا ہے وہ عابد علی کا ساتھی ہو, اس سے پہلے وقار الحسن کو کہا گیا وہ اس کا ساتھی ہے. اب شفقت نامی ایک ملزم ہے جس کے بارے میں بہت تیزی سے خبر گردش کر رہی ہے اور پولیس ذرائع اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. تمام میڈیا پہ یہ خبر جو ہے بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ لاہور موٹر وے زیادتی کیس کا جو اہم ملزم ہے, یعنی دو میں سے ایک ملزم, اس کا نام شفقت ہے, وہ پکڑا گیا ہے, اسے کاؤنٹر ٹیررزم نے گرفتار کیا ہے. تو یہ اہم ڈیولپمنٹ ہے جو کہ آج کے پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. یہ ویسے تو اس کو دیکھیں, اس واقعے کو دیکھیں اور اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیں تو یہ بڑا ہی ہولناک واقعہ ہے. اس واقعے نے پوری قوم کو جو ہے دہلا رکھا ہے اور ہم نے دیکھا پچھلے کئی گھنٹوں سے پورے پاکستان پہ اس سے ریئیکشن آ رہا ہے. یہ ایسا معاملہ ہے جس کو لوگ بہت ہی یعنی جس واقعے نے بہت رنجیدہ کر دیا, اور اس واقعے کے بعد پے در پے واقعات ہو رہے ہیں اور ہم نے کئی واقعات دیکھے جن میں لوگ جو ہے اسی طرح کی بچوں سے زیادتی, خواتین سے زیادتی, اور یوں لگ رہا ہے جیسے پاکستان کے اندر سب سے زیادہ اگر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ یہ خواتین اور بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں اس طرح کے واقعات اچانک رونما ہوئے ہیں
اس سے پہلے یعنی اگر آپ پچھلے 2-3 مہینے پیچھے چلے جائیں تو اس طرح کے واقعات بہت زیادہ میڈیا کی زینت نہیں بن رہے تھے، لیکن گزشتہ اگر آپ 2 ہفتوں 3 ہفتوں کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ پاکستان میں کرائم ریٹ بہت بڑھ گیا ہے اور ہر شخص کے ذہن پر اسی طرح کی چیزیں سوار ہیں۔ کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے، کوئی کسی سے زیادتی کر رہا ہے، مبینہ زیادتی کے واقعات پورے پاکستان چاروں صوبوں میں، یعنی کوئی صوبہ بھی اس سے مبرہ نہیں رہا۔ ہاں کوئٹہ میں آپ اس خاتون صحافی کا قتل لے لیں، پشاور میں یہ اس طرح کا واقعہ، کراچی میں بچی سے زیادتی، لاہور میں یہ واقعہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر پنڈی میں بھی لوگوں نے دیکھا کہ کس طرح موٹر پہ لوٹ مار ہوئی۔ تو پورے پاکستان میں اچانک ہی ایک ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ایک انریسٹ سا ماحول ہے جسے کہتے ہیں کہ افراتفری کا ماحول یا انسیکیور ماحول پیدا ہو گیا۔ تو یہ ماحول کو دیکھتے ہوئے لگتا یوں ہے کہ لا اینڈ آرڈر بہت ہی گرپ کمزور ہے۔ خان صاحب بہت ہی دعوے کرتے ہیں، بلکہ حکومت ساری یہ دعوے کرتی ہے۔ خود وزیر اعلیٰ پنجاب جب بیٹھے پریس کانفرنس کرنے تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے بڑا لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کیا ہوا ہے، اور حالت یہ ہے کہ کئی در پہ ایسے واقعہ سامنے آ رہے ہیں جس کے بارے میں یعنی کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے، اور کہ کس طرح پاکستان کے اندر اس طرح کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں، اس میں کس کی غلطی ہے، لا اینڈ آرڈر کیوں ویک ہے، یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وزارت داخلہ کی ذمہ داری ہے، مرکزی کی ذمہ داری ہے، یہ ویسے ہوم ڈپارٹمنٹ جو پنجاب کا ہوتا ہے یا ہر صوبے کا ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ اب دیکھتے ہیں کہ جو ملزم پکڑا گیا، کیونکہ اس سے پہلے بھی پنجاب حکومت نے جلد بازی میں پریس کانفرنس کی اور بالکل ہی آدھی ادھوری انفارمیشن کے اوپر انہوں نے سٹینڈ کیا اور 2 ملزمان کی تصاویر جاری کر دی، جبکہ ایک ملزم اس میں وہ ملزم تھا ہی نہیں، اس کی موبائل سم استعمال ہوئی تھی صرف ایک سم کی بنیاد پر۔ یعنی اب وہ لوگ جن کے نام پر گھروں میں بہت سے لوگوں کے نام پہ ایک فرد کے نام پہ بچوں کو سمیں ڈیوائیڈ کی ہوتی ہیں، تو سم کسی کی بھی استعمال ہو جائے گی تو ظاہر ہے وہ دھر لیا جائے گا۔ تو اس پہ بھی لوگوں اب ذرا احتیاط کریں کہ اپنے نام کی سم کسی اور کو استعمال نہ کرنے دیں، ورنہ اس طرح کا کوئی انسیڈنٹ ہوا تو پھر آپ کے لیے پریشانی واقع ہو سکتی ہے۔ تو اس خبر کے ساتھ کہ اس کیس کا اہم ملزم پکڑا گیا ہے اور اس کی تفصیلات بھی جلد سامنے آ جائیں گی۔ یہاں پہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سی سی پی لاہور آج عدالت میں پیش ہوئے، انہیں بلایا گیا تھا، لیکن عدالت جانے سے پہلے انہوں نے کیا کیا، ایک بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک اور اہم معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے موٹر وے زیادتی کیس کے ملزمان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے آئی جی اور سی سی پی لاہور سے واقعے کی مکمل رپورٹ مانگ لی۔ واقعے کی جوڈیشل کمیشن کے ذریعے انکوائری کرانے کی ایک درخواست دائر کی گئی تھی، اس درخواست کی آج سماعت ہوئی۔ سماعت کے بعد یہ سماعت جو ہے اگلی سماعت تک یعنی 16 سپٹمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ اس عدالت میں آج سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو طلب کیا گیا، تو عدالت کے طلب کیے جانے پر عمر شیخ عدالت میں پیش ہوئے اور ان کو بلایا اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے اس واقعے کے حوالے سے ایک متنازع بیان جاری کیا تھا۔ جتنا بڑا یہ لاہور رنگ روڈ کا واقعہ، لاہور موٹر وے کا واقعہ تھا، اتنا اس سے زیادہ سی سی پی لاہور کا ایک بیان تھا جس نے پورے ملک میں آگ لگا دی۔ تو آج انہوں نے اپنے بیان کے اوپر عدالت میں جا کر معافی مانگ لی، جس پر عدالت کا یہ کہنا تھا کہ اس واقعے پر تو پوری حکومت کو معافی مانگنی چاہیے۔ تو سی سی پی لاہور عمر شیخ نے موٹر وے زیادتی کیس کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس کی بازگشت آج باقاعدہ لاہور کی عدالت میں یعنی لاہور ہائی کورٹ میں سنائی دی۔ عمر شیخ جو اپنے بیان سے 1 انچ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، جب یہ واقعہ ہوا تو انہوں نے جو اپنا فرسٹ انفارمیشن کے طور پہ ٹیلی ویژن کے اوپر بیان دیا، اس کے بعد بہت سے چینلوں کے اوپر آئے اور انہوں نے اپنے بیان میں یہ کہا تھا کہ خاتون کو اس طرح رات کو سفر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ وہ چونکہ پیرس میں ان کا وہ رہی ہیں تو جو اپنے ملک کو فرانس سمجھتی تھی، تو یہاں بھی انہوں نے اس کو سمجھا کہ شاید وہ رات کو باہر نکل سکتی ہیں۔ تو اس طرح کا جو بیان تھا وہ اس نے جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ تو عمر شیخ تمام تر مذمتوں کے باوجود، تمام تر تنقید کے باوجود وہ کسی بھی طرح اپنے بیان سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے، نہ وہ شرمندہ ہوئے، نہ وہ معافی مانگنے کے لیے راضی تھے۔ پنجاب حکومت بھی انہیں پروٹیکٹ کرتی رہی، فیڈرل گورنمنٹ کے لوگ بھی انہیں سیو کرتے رہے۔ تو یوں لگا کہ عمر شیخ پاکستان کے سب سے طاقتور آدمی ہیں جنہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ انہوں نے نہ کسی میڈیا کو خاطر میں وہ لائے، نہ سول سوسائٹی کے لوگ جو کہ سڑکوں پہ پچھلے 2 دنوں سے مظاہرے کر رہے ہیں، نہ سوشل میڈیا پہ
جہاں پہ بڑے بڑے صاحب الرائے لوگ اس پہ غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں. حکومت کے بعض لوگوں نے اس کی مذمت کی, بعض وزراء نے ان کو بڑا پروٹیکٹ کیا کہ نہیں ان کا یہ مطلب نہیں تھا, ان کا یہ مطلب نہیں تھا, اور وہ بھی بڑے آرام سے انہوں نے کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا, نہ ان کو یہ سمجھ آئی کہ انہوں نے کہا کیا. تو جس بندے کو یہ سمجھ ہی نہ ہو کہ وہ کیا رہا ہے, تو پھر اس کی معافی یا اس کے اوپر کیا وضاحت ہے. تو وہ بڑے بالکل ہی گبر سنگھ بن کر بیٹھے رہے, اور جیسی عدالت سے یہ آواز پڑی کہ جناب سی سی پی او حاضر ہوں, تو سی سی پی او صاحب ایسے فلیٹ ہوئے کہ خدا کی پناہ لوگ حیران رہ گئے. یعنی عدالت میں جانے سے قبل جیسی آواز پڑی کہ آج بلایا جائے سی سی پی او کو 1 بجے عدالت میں طلب کیا جائے, تو جھٹ پٹ انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کرایا. پھر اس بیان میں انہوں نے معافی مانگی, تمام ٹی وی چینلوں پر سے فوری طور پر نشر کیا گیا اور بار بار کروایا گیا, تاکہ جب عدالت پہنچے تو عدالت کو بتا سکے کہ جناب وہ تو ہم پہلے ہی معافی مانگ چکے ہیں. تو ان کی معافی تمام ٹیلی ویژن چینل پر جو ہے وہ نشر ہوئی. تو معافی آپ بھی سن لیں کہ سی سی پی لاہور نے آج عدالت میں جانے سے پہلے جو معافی مانگی وہ کیا تھی. جو آپ کی سٹیٹمنٹ تھی اس پر کوئی آگے پیش رفت ہوئی ہے, آپ کو شو کا نوٹس ہوا تھا؟ جی میں نے اس پہ میڈیا کے سامنے پہلے بھی معذرت کی تھی, کیونکہ میرا کوئی بھی غلط مطلب یا تاثر نہیں تھا, اور اگر اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی میری وجہ سے تو میں تہ دل سے اپنی بہن سے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے معذرت کرتا ہوں, اور تمام ان طبقات سے کہ جہاں پر یہ ایک رنج و غم یا کیفیت غصے کیا, ان سب سے میں معذرت. ابھی سی سی پی او صاحب کہہ رہے کہ جو میں نے کہا تھا ان کا مطلب وہ نہیں تھا. تو بھائی مطلب جو بھی تھا, جو اصل اعتراض ہے کہ آپ نے کہا کیوں تھا, اور اب بھی وہ اگر اپنا بیان سنیں تو ان کو سمجھ آئے گی کہ وہ جو معافی مانگ رہے ہیں وہ معافی وہ کہتے ہیں بادل نحاستہ معافی مانگ رہے ہیں. کیونکہ اگر وہ یہ معافی نہ مانگتے تو پھر عدالت میں انہیں کس طرح کے غیظ و غضب کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا, اس کا ان سے بہتر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا. کیونکہ اس وقت عدالت یعنی جج صاحب اور خاص کر چیف جسٹس وہ تو اس واقعے کے اوپر بہت ہی زیادہ انہوں نے اپنا تحفظات کا اظہار کیا, اور خاصی انہوں نے جھاڑے باڑے پلائیں اور بہت سی باتیں کی. لیکن سی سی پی او لاہور کا یہ بیان آپ نے بار بار سننا ہے, اور پھر آپ نے بتانا کہ کیا انہوں نے واقعی دل سے معافی مانگی, کیا ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے جو کہا وہ غلط ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ ان کی ویڈیو دیکھنے کے بعد کو ان کو اس بات کا احساس ہے. انہیں کسی نے کہا ہوگا کہ جناب عدالت نے بلا لیا ہے تو آپ کو انکنڈیشنل معافی مانگنی ہے, تو وہاں جا کے آپ انکنڈیشنل معافی ٹینڈر کریں گے تو ہی آپ کو معافی ملنی ہے. اگر آپ نے نہ کیا, اپنے بیان پہ سٹینڈ رہے, کھڑے رہے, تو عدالت کچھ بھی کر سکتی ہے. تو یہ مشورہ کسی اندر کے آدمی نے دیا ہوگا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب فوری طور پہ ایک بیان دے دیا جائے. اگر کسی کی دل آزاری ہوئی, یعنی اندازہ لگائے کہ ابھی وہ سمجھ دے کہ کسی کی دل آزاری نہیں, انہیں تو کہنا چاہیے تھا کہ اگر کسی کی دل آزاری نہیں ہوئی تو وہ بتائے. تو یہ سارا پھر انہوں نے جس بیان پہ دل آزاری ہوئی وہ بھی دیکھنا چاہیے. میں آپ کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کیا تھا. ہم اپنی بہن اور ماں کو اکیلے بچوں کے ساتھ جانے دیتے ہیں 12:30 بجے نہیں جاتے. پاکستان کی کوئی سوسائٹی نہیں جانے دیتی. نمبر 1. اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اگر جانے بھی صحیح کسی ایمرجنسی سے تو ہم سے کہتے بیٹا چیٹی روک سے. مجھے یہ بتانا ہے کہ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے, بہنوں والوں بیٹیوں والوں آئندہ خیال رکھو. یہ وہ بڑا ہی دل دہلا دینے والا ان کا بیان تھا. تو جس طرح انہوں نے اس وقت بیان دیا تھا, اس وقت رات کو بغیر ماسک لگائے ہوئے بڑے دبنگ آدمی کہ اس کو جانے نہیں چاہیے تھا, اور کیوں رات کو نکلی, اور پھر اگلے دن ماسک لگایا اور بڑے ادب و احترام سے وہ عدالت میں پیش ہو گئے, اور پھر جا کے عدالت کی بڑی تعریفیں کی, اور تعریفوں کے پل انہوں نے باندھ دیے وہاں پہ. عدالت سے کہا کہ جناب اس ملک کے حالات جو ہے وہ عدالتیں ٹھیک کر سکتی ہیں, اور جب تک پولیس والوں کو سزائیں نہیں ملیں گی تو اس وقت تک جو ہے وہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا. تو پولیس والوں کو سزا دیں جناب. تو جس پر جج صاحب نے بڑے غور سے انہیں دیکھا اور کہا کہ جناب آپ کی بات سنتے ہیں کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. انہوں نے آتے ہی روسٹر پہ چڑھنے کی کوشش کی تو ان کو روکا گیا. انہوں نے کہا جی ابھی روسٹر پہ آپ رکیں, ابھی وکیل بات کر رہے ہیں, ابھی یہ کیس ابھی پروسیڈ ہونا ہے, پھر اس پہ دیکھیں گے کہ آپ کا بیان کیا ہے. لیکن انہوں نے بتا دیا گیا عدالت کو کہ جناب انہوں نے معافی مانگ لیا اور وہ حاضر ہوئے عدالت کے حکم پر. تو میں بتا رہا ہوں کہ ان کے اگر آپ دونوں ویڈیو دیکھیں گے تو اس میں صاف نظر آتا ہے کہ انہوں نے یہ جو معافی مانگی ہے یہ صرف انہوں نے وہ کہتے ہیں نا لیگل ریکوائرمنٹ تھی کہ انکنڈیشنل اپالوجی ٹینڈر کریں. تو وہ ٹائم نہیں تھا کہ وہ عدالت میں جائیں لکھ کے دیں. تو انہوں نے کہا ویڈیو بیان سارے چینل کے اوپر کہا فوراً چلا دو فوراً چلا دو.
اور چینل نے بھی جناب خوب اس کو دبا دبا کے چلایا کہ جناب سی سی پی او لاہور بڑے آدمی ہیں، انہوں نے معافی مانگ لی ہے، اور ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شاید اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تھی، یعنی ابھی بھی اب جن کی دل آزاری ہوئی ہے ان کی تو ہوئی ہے، پورا پاکستان ان کے بیان کی مذمت کرتا رہا ہے، لیکن انہوں نے اس وقت بالکل معافی نہیں مانگی جب ان سے لوگ کہتے رہے کہ آپ اس کے اوپر معافی مانگے۔ بہت سی آدھی دنیا تو یہ کہہ رہی ہے، یعنی پاکستان کہہ رہا ہے وہ ہٹایا جائے، لیکن وہ ہٹانا تو دور کی بات، انہوں نے اس کے اوپر ایکسکیوز نہیں کیا، معافی نہیں مانگی۔ تو اسی سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ان کے پیچھے کتنی طاقتیں ہیں، یا ان کو جو سی سی پی لاہور لگانے کا جو مقصد ہے، جو اپوزیشن کہہ رہی ہے، ہم نہیں کہہ رہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ ان کو لگایا گیا ان سے کوئی پولیٹیکل جو ہے وہ خدمات لینی ہے، تو شاید وہ پولیٹیکل سروسز کے لیے ان کو سیکیور کیا گیا ہے یا انہیں ناک کا مسئلہ بنایا گیا۔ اس پہ پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے بھی کوئی ریئیکشن نہیں آیا، بلکہ اس پورے واقعے پہ نہیں آیا۔ اتنا بڑا واقعہ ہوگا پاکستان کے اندر، اور خان صاحب کی طرف سے میں نے تو دیکھا کہ کسی اور نے دیکھا ہو کہ کیا ریئیکشن اس پہ پرائم منسٹر نے دیا ہے، لیکن سی سی پی او کو ہٹانے اور آئی جی کو لگانے میں پورے انوالو تھے خان صاحب، اور انہوں نے آئی جی کو ہٹا کے ایک سی سی پی او کو لگایا، اور اب سی سی پی او کو لگایا تو ایک موٹر وے کے واقعے میں سی سی پی او کو تو ہٹائیں گے نہیں، تو سی سی پی او کو سائڈ لائن ضرور کر دیا گیا، یعنی اس واقعے سے ہٹا دیا گیا کہ وہ اس میں زیادہ اسٹیٹمنٹ نہ دیں، لیکن باقی کام جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹی پہ موجود ہے، اور پورا پاکستان ایک طرف، کہتے ہیں نا کہ ساری خدائی ایک طرف اور فلانے کا بھائی ایک طرف، تو وہ ایک ہی طرف ہے، ان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پنجاب حکومت کی انہیں سپورٹ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی انہیں سپورٹ ہے، اور سمجھتے جی کہ بیان دینے سے کچھ نہیں ہوتا، ویسے بھی پوری گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو کہتے رہو، کچھ بھی کہتے رہو۔ تو یہ لیکن اگر قانون ہو اور قانون پر عمل درآمد کیا جائے تو پھر بڑے بڑوں کی ہوا خراب ہو جاتی ہے۔ عدالت نے جیسے ہی بلایا تو وہ پورا انہوں نے 180 کا یو ٹرن لیا اور فوراً معافی بھی ٹینڈر کر دی، اور اگر عدالت نہ بلاتی انہیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ یہ معافی نہ مانگتے۔ اس سے پہلے لاہور ہائی کورٹ میں جب کیس کی سماعت ہوئی تو سی سی پی او لاہور عمر شیخ کے حوالے سے عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ ان کے بیان پر پوری کابینہ کو معافی مانگنی چاہیے، اور ہائی کورٹ نے یہ پوچھا کہ کیا آئی جی پنجاب نے عمر شیخ کو شو کاز نوٹس جاری کیا ہے؟ تو موٹر وے زیادتی کیس میں متاثرہ خاتون سے متعلق متنازع بیان پر سی سی پی او لاہور کو برطرف کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے رہنما ملک احمد خان نے درخواست دی تھی۔ ان کی درخواست پر آج سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ نے یعنی ان کے چیف جسٹس محمد قاسم خان نے یعنی لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد قاسم خان اس کیس کی سماعت کی اور پنجاب حکومت پر بری طرح برہم ہوئے۔ تو انہوں نے کہا جی قوم کی بچیوں کو حوصلہ ہوتا اگر پوری کابینہ سی سی پی او کے بیان پر معافی مانگتی، لیکن پنجاب حکومت کے وزراء سی سی پی او کو بچانے میں لگ گئے، تو لگتا ہے کہ سی سی پی او لاہور کے وزراء کا افسر ہے۔ اب یہ لاہور ہائی کورٹ کے ریمارکس ہیں، یعنی وہ لاہور ہائی کورٹ سمجھ رہی ہے کہ عمر شیخ جو ہے وہ سب کے باس لگ گئے آ کے یہاں، اور شاید وہ عثمان بزدار میں تو نہیں کہتا، لیکن وزراء کا جب انہوں نے کہا ہے تو وزراء میں وزیر اعلیٰ بھی آتے ہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کے بھی باس لگ گئے ہوں۔ تو چیف جسٹس نے اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا لیکن حکومت کمیٹی کھیل رہی ہے، وزراء اور مشیر موقع پر جا کر تصاویر بنا رہے ہیں، یہ سب انہوں نے دیکھا۔ انہوں نے یہ پوچھا کہ وزیر قانون کیا ان کو تفتیش کا تجربہ ہے، وہ کس حیثیت سے کمیٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، اور وہ جائے وقوع پر جا کر کیوں اپنی تصویریں بنوا رہے ہیں، وہ کس چیز کی تفتیش کی جا رہی ہے۔ محکمے کا سربراہ جب مظلوم کو غلط کہنے پر تول جائے تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے دوران سماعت سی سی پی او لاہور عمر شیخ اور موٹر واقعے کی تحقیقات کے لیے قائم کمیٹی کا نوٹیفیکیشن بھی مانگا، اور پھر سی سی پی او لاہور جو ہے ان کو بلایا کہ جناب وہ 1 بجے آ جائیں، ان سے بھی بات کرتے ان کے بیان کے اوپر۔ پھر جب وہ آئے تو انہوں نے ایک معافی نامہ جو کہ پہلے سے ویڈیو کی شکل میں موجود تھا وہ انہوں نے پیش کیا، بڑے ادب سے عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے پھر اس کیس کی جو سماعت ہے وہ ملتوی کر دی، جبکہ اس سے پہلے آئی جی پنجاب اور سی سی پی او کی تقرری کے خلاف بھی ایک درخواست جو ہے وہ بھی منظور کر لی گئی ہے، اور اس درخواست کو اس پہ رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا، لیکن چیف جسٹس نے اس کو اعتراض کو کالعدم قرار دے کے اس کو منظور کر لیا ہے۔ تو مسلم لیگ نون کے رکن اسمبلی ملک احمد خان نے یہ پنجاب پولیس کے آئی جی اور سی سی پی او کی تقرری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ تو آج لاہور ہائی کورٹ میں بھی اس کیس کی بازگشت سنائی دی۔ یہ پاکستان کا بہت بڑا کیس ہے، اس لیے میں آج صرف اسی پہ بات کر رہا ہوں کہ اس کیس کے تمام جو پہلو ہیں اس میں کیا کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کیس میں جو ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ ابھی تک اس کیس میں جو وکٹم ہیں
اور ان کا کوئی اتا پتہ ہمیں یعنی میڈیا کو بھی نہیں ہے اور نہ بتایا جا رہا ہے۔ ایک خاتون جو کہ اس کا تعلق ایکچولی لاہور سے ہے یا گجرانوالے سے ہے، یہ بھی ابھی ہنوز کلیئر نہیں ہے، مدعیوں کے حوالے سے سوال اٹھ رہے ہیں۔ تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ پنجاب حکومت کے لوگ جب پریس کانفرنس کرنے بیٹھیں گے تو وہ واقعے کی یعنی ایچ اینڈ ایوری ڈیٹیل وہ پبلک کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن وہ نہیں کی گئی۔ وہ میرا خیال ہے وہ کہتے ہیں نا، پھر وہ ہم کہتے ہیں ناڑی ہے تو پھر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں ہمارے دوست کہ جی آپ ہمیں ناڑی کہہ رہے ہیں۔ بھئی آپ پنجاب حکومت اگر بیٹھی تھی پریس کانفرنس کرنے تو انہیں صرف یہ بتانا چاہیے تھا کہ یہ واقعہ کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور ایکچولی اس کے ویئر اباؤٹس کیا ہے، خاتون کون ہے، اس کا ایکچولی بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ لیکن ابھی تک اس خاتون کے اندر، اس واقعے کے اندر مرکزی ملزم بھی مسٹری ہے، خاتون بھی مسٹری ہے، اور باقی بھی بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے نہیں آ رہی۔ تو بہت سی چیزیں میڈیا کو بتانے کی بجائے میڈیا سے چھپائی گئی، اور جو چھپانے کی چیزیں تھیں وہ میڈیا کو بتائی گئی۔ یعنی یہ چھپانا ضروری تھا کہ ملزم جو ہے وہ ایکچولی اس کی آئیڈینٹی کیا ہے، اس کو تو گرفتار کرنے کے بعد اس کی آئیڈینٹی شو کرنی چاہیے تھی، لیکن پہلے اشتہار لگا دیا ملزم عابد علی، ملزم وقار حسن اور فلانا فلانا، اور پھر کیا ہوا کہ ہم پکڑنے گئے تھے اور وہ نکل گئے۔ یعنی اتنا ہائی پروفائل کیس، اور اس میں ایسے پکڑنے کے جیسے کوئی بہت ہی کیجول سا چیز ہوتا ہے، تو اس میں بھی نظر آتا ہے کہ کتنی سنسیریٹی ہے، کتنی کیپیبلٹی ہے کہ آپ نے وہ آپ کو پریکٹس ہی نہیں ہے کہ آپ کیسے ایک ہائی پروفائل کیس کے ملزمان کو پکڑتے ہیں۔ دیکھا ہوا ہے کہ حکومتیں کیسے پکڑتی ہیں، پچھلی حکومتیں کیسے کام کرتی ہیں، اب خود کرنا پڑ رہا ہے تو بالکل کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی۔ بس جو کام ہو جائے اللہ توکل وہ ٹھیک ہے، باقی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ پہلے کہ ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک اور اہم کیس آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور اس کیس میں وہ پولیٹیکل معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں ہوں افتخار کاظمی۔ ایک اور اہم معاملہ، اپوزیشن کے رہنما قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی اہلیہ، بیٹی اور داماد کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی گئی ہے۔ سابق عدالت نے منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے دوران سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کی اہلیہ نصرت شہباز اور بیٹی رابعہ، جبکہ ان کے داماد عمران علی کے قابل ضمانت اور ہارون یوسف کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ شہباز شریف فیملی کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس کی سماعت کے دوران شہباز شریف عدالت کے روبرو پیش ہوئے، جبکہ حمزہ شہباز کو ان کی بیماری کی وجہ سے پیش نہیں کیا گیا۔ حمزہ شہباز جو ہے وہ کورونا کی وجہ سے بیمار ہیں۔ عدالت نے اسی کیس میں سلیمان شہباز کے جاری کردہ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری برقرار رکھنے کا حکم بھی دے دیا۔ سماعت کے دوران عدالت نے شہباز شریف کی اہلیہ اور بیٹی کے قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، جبکہ داماد ہارون یوسف کے وارنٹ جاری کرتے ان سب کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ اور عدالت نے جو وارنٹ گرفتاری سے پہلے جاری کیے گئے ہیں شہباز شریف کے بیٹے سلیمان شہباز کے، ان پر عمل کرنے کے لیے دفتر خارجہ کو احکامات دے دیے ہیں۔ یعنی دفتر خارجہ سے کہا گیا کہ وہ ان احکامات پر عمل درآمد کرائیں کہ جو ملزمان ملک سے باہر ہیں ان کو کیسے گرفتار کیا جائے۔ اس کے علاوہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ ریفرنس میں شریک 2 ملزمان کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا بھی آغاز ہوا ہے، جبکہ صوبائی حکومت نے حمزہ شہباز کو اتفاق ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست جو ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ مسلم نون کے نائب صدر حمزہ شہباز شریف کورونا وائرس کا شکار ہیں، اور ان کی مبینہ ناسازی طبع کے سبب ان کے لیے درخواست کی گئی تھی، اور یہ درخواست مسلم لیگ نون کے ڈپٹی سیکرٹری عطا تاگڑ نے ایک خط لکھا تھا ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ پنجاب کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ حمزہ بیمار ہیں اور انہیں کوٹ لاکھپت جیل سے اتفاق ہاسپٹل منتقل کیا جائے تاکہ ان کا وہاں پہ علاج ہو سکے۔ اب جبکہ پوری دنیا میں بلکہ پوری دنیا میں تو حالات الگ ہیں، پاکستان میں کرونا آلموسٹ ڈائنگ، لیکن ان حالات میں جبکہ پاکستان میں کرونا کے مریضوں کی تعداد انتہائی کم ہو رہی ہے اور نہ ہونے کے برابر رہ گئی ہے، ان حالات میں حمزہ شہباز کو کرونا کیسے ہو گیا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور کیونکہ وہ بھی 1.5 سال سے نیب کی تحویل میں ہیں اور جیل میں رہے ہیں، اس کے بعد اور جوڈیشل ان کو قرار کر دیا گیا، تو وہ کیسے ان کو کرونا ہو گیا، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ اچانک ان کو کرونا کیسے ہو گیا۔ ایسے اچانک ایک دفعہ نواز شریف جب نیب کی تحویل میں تھے تو ان کے پلیٹلیٹ گر گئے تھے، اس پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ آج کل میں نے دیکھا مریم نواز کا ٹویٹ تھا، وہ سوال پوچھ رہی ہیں
کہ یہ بتائیں کہ ہم نے تو بلکہ نیب نے نواز شریف کے تمام کھانا پینا میڈیسن جو گھر سے آتی تھی وہ تو بند کر دی تھی، پھر ان کی تحویل میں نیب کی تحویل میں کیا ایسا انہیں دیا گیا کھانے میں یا کوئی اور چیز کے ان کو پلیٹلیٹ گر گئے، تو یہ نیب کی تحویل میں ان کا بیمار ہو جانا نہیں سمجھ میں آیا، جس کے بعد انہیں باہر بھیجا گیا تو اس پہ سوال اٹھائے گئے۔ آج اس حوالے سے ایک پنجاب حکومت نے جو فیڈرل گورنمنٹ کو خط لکھا ہے اس کی بھی ڈیٹیل جاری کی ہیں، جس میں یہ کہا گیا جی کہ چونکہ جو اصل مسئلہ ہے وہ یہ کہ شریف فیملی نے یا نواز شریف نے اپنے علاج کے بعد جو ڈیٹیل جمع کرانی تھی وہ جمع نہیں کرائی ہیں، تو اس وجہ سے ان کی ضمانت منسوخی کی بات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ جو آج حمزہ شہباز کا مسئلہ سامنے آیا ہے اس پر بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ وہ ان کو کرونا ہو گیا ہے، ان کے 2 جگہ سے ٹیسٹ ہوئے ہیں اور دونوں جگہ سے ان کے ٹیسٹ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو جو ہے کرونا ہے، اور صوبائی حکومت نے حمزہ شہباز کو اتفاق ہاسپٹل منتقل کرنے کی درخواست کی گئی تھی وہ ریجیکٹ کی ہے، لیکن یہ توقع کی جا رہی کہ انہیں کسی اور سرکاری ہسپتال میں منتقل ضرور کیا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ بھی ہے کہ ان کو پولیس کی تحویل میں کرونا کیسے ہو گیا جبکہ اب تو کرونا بالکل ڈائی ہے، تو یہ اہم سوال ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، لیکن جاتے جاتے آپ کو مسلم لیگ کے ڈپٹی سیکرٹری عطا تارڑ کا وہ شارٹ سنواتے ہیں جو آج انہوں نے اس حوالے سے گفتگو کی، آپ وہ شارٹ دیکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت خیال رکھیے۔